बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ में सरवत वलीम, सीनियर तर्जकार हारून रशीद साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबले का आगाज़ करेंगे तो बात करेंगे शरीफ बरादरान से मुतालिक, क्योंकि मौजूदा वफाकी हुकूमत समझती है कि अब नवाज शरीफ को वतन वापस लाने का वक्त आन पहुँचा है और आइंदा हफ्ते ये प्लान किया गया है कि ख़त बरतानिया की हुकूमत को लिखा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या शरीफ बरादरान को अब भेजने के बाद वापस लाना उतना ही आसान होगा, क्योंकि नून लीगी रहनुमा ये बात कर चुके हैं कि नवाज शरीफ की वापसी का फैसला एक तो खुद उनका अपना होगा, अगर वो आना चाहेंगे तो फिर ही आ सकेंगे। बरतानिया को जो ख़त लिखा जाएगा उसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं होगी। मगर ये भी कहा जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब ने खुद से वापसी का ऐलान कर दिया तो मौजूदा वफाकी हुकूमत यानी कि तहरीक इंसाफ के हाथ पैर फूल जाएंगे। अब जानने की कोशिश करेंगे कि जितनी आसानी से भेजा गया था, जिन मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर उन्हें जाने की इजाज़त दी गई थी, जिनके ऊपर बड़ा वावेला मचाया गया था कि ये रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं है, आज यास्मीन राशिद साहिबा कह रही थी कि वो रिपोर्ट्स मुकम्मल तौर पे दुरुस्त हैं। आज भी उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर हम लोग खड़े हैं कि वो रिपोर्ट सही थी। मगर क्या वापस इतनी आसानी से लाया जा सकेगा? इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो यकीनी तौर पर अफगान अमन मुआहिदे से मुताल्लिक बात होगी। बड़ी उम्मीदें हैं, मगर जिस तरह से हमने अपने कल के प्रोग्राम मुकाबले में बात की थी, उम्मीदों के साथ इसके अंदर खदशात भी बेपनाह मौजूद हैं। चंद ही घंटे गुजरे हैं इस मुआहदे को, हमने देखा है कि अफगान सदर अशरफ गनी, उनका कहना है कि एक अहम शिक थी कि तालिबान के हज़ारों यानी कि 5000 कैदियों को रिहाई दी जाएगी। इस अहम शर्त से वो पीछे हट गए। वो कहते हैं कि इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के अंदर ये बात हो सकती है, मगर ये शर्त नहीं रखी जा सकती मुज़ाकरात के लिए। मगर दूसरी तरफ हमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भी तेवर कुछ बिगड़े हुए नजर आते हैं। कुरैशी साहब इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर ये कह चुके हैं, एक तवील मुसाफत तय की गई है जिसके बाद ये एग्रीमेंट हुआ। लेकिन ये अब देखना होगा कि दोनों क़यादतें किस हद तक इस मुआहदे की पासदारी करेंगी और स्टैंड करेंगी। अब अफगानिस्तान में एक्चुअली इन बुनियादों पे होगा क्या, ये हारून साहब से जानेंगे। मगर इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिर के हिस्से के जब बढ़ेंगे तो वज़ीर आज़म ने जिस तरह से ऐलान किया कि इस्लामाबाद में एक नया कमर्शियल सिटी आबाद किया जाएगा, ये कितना सूदमंद साबित होगा। मुख्तलिफ इसके नेगेटिव पहलुओं पर भी बात करेंगे, पॉजिटिविटी के ऊपर भी बात करेंगे। मगर जो कोरोना वायरस के 2 मजीद नए केसेस इस वक्त सामने आ चुके हैं, मुतासर अफराद की तादाद पाकिस्तान में 4 हो गई है। इसकी रोकथाम के लिए क्या मौजूदा हुकूमत कर रही है, वफाकी वज़ीर सेहत इसके बारे में क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हारून साहब, आपको याद होगा नवाज साहब को जब भेजा गया था तो एक बात थी, आपने भी डिस्कस किया था कि रिपोर्ट्स में जो खराबियां पैदा की गई थी वो किन टेक्नीशियंस की बुनियादों पर की गई थी। यास्मीन राशिद साहिबा कह रही थी आज के रिपोर्ट्स मुकम्मल दुरुस्त हैं, आज भी कायम उन रिपोर्ट्स पे अब नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाएगा। मुझे बताएं, भेजना इतना आसान था, वापस लाना भी उतना ही आसान होगा? देखिए, हैं सितारे कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, या बाजीगर खुला। ये अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान की सियासत हो या अशरफ गनी के वैसे बयानात हों, देखना ही होता है लोग चाहते क्या हैं, ये नहीं देखना होता कि वो कह क्या रहे हैं। अच्छा, वो कोई आम सादा आदमियों की तरह वो जो मानी हैं वो नहीं होते, वही जो बज़ाहिर नज़र आते हैं। सही। तो पहली बात तो ये है कि चलिए इस बहस को छोड़ देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ रखा है। वो पंजाबी की स्लैंग में कहते हैं ये विचों की कटना है। अच्छा, इसको फ़ायदा क्या है, इस बहस का फ़ायदा क्या? वो एक थ्योरी ये है कि टेक्नीशियंस को पैसे दिए गए और उन्होंने जाली रिपोर्टें बनाई। इसका इम्कान तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा ये है जिसमें मैं बात कर चुका हूँ और जिसमें मुझे कोई शुबह नहीं है, और अब बात बड़े डॉक्टर भी ये बात अब कह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों को ये बात बाद में समझ में आती है। जो नफ्सियाती मसाइल हैं जी, वो डॉक्टर के नज़दीक इतने अहम नहीं होते, बाद औक़ात ताख़ीर से वो समझते हैं। वो ये कि डिप्रेशन के मरीज़ हैं मियाँ साहब। डिप्रेशन, जब डिप्रेशन शदीद होता है तो सेहतमंद होने की रफ्तार कम हो जाती है, और अगर डिप्रेशन ना हो, हौसलामंद हो। हमारे गाँव में एक बुढ़िया थी, तो वो कह रही थी मुझे बुखार है। कुछ देर में देखा कि वो गंदम की बोरी खोल के तो उसे साफ कर रही थी, गंदम। अच्छा। जो काफ़ी मुशक्क़त का काम होता है। बिल्कुल। उनसे कहा फूफी अभी कह रही थी बुखार है, तो कहने लगे क्या बुखार को क्या सर पे चढ़ाऊँ, इसे उतारना नहीं है, कुछ काम काज करूँगी, हरकत करूँगी तो हटेगा। ये ठीक बात है। वो इमरान कह रहा है एक दिन मैं बुखार है मुझे, मैं गया तो वर्जिश कर रहा था। मैंने कहा तुम तो वर्जिश कर रहे हो? कहता वर्जिश करूँगा तो बुखार उतरेगा ना। यानी ये बात सही है बुनियादी तौर पे।
ٹھیک ہے نا. تو یہ میاں صاحب میاں جائیں گے صاحب تو کو صحیح تھی ہوں گے. ڈپریشن, اچھا پھوپھی کو نہیں تھی ڈپریشن جب وہ گندم صاف کر رہے تھے, نہ عمران خان کو اس وقت تو بہرحال نہیں تھی. اچھا ٹھیک ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو, غلام اسحاق کو, سعید ابوالعلا مودودی کو آخری برسوں میں ہو ڈپریشن میں سکتا دیکھا. ہے نواز شریف صاحب کو بھی ڈپریشن نہ ہو, جاننا ہو, جائیں گے تو ہو صحیح کیا ہو جائیں گے. سکتا ہے, آپ تو ایسے کہہ رہی جیسے آپ کا اڈیالہ جیل میں جاتی تھی. میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں, میں نے ایسے لاتعداد کیسز دیکھے ہیں جب مریض کو ڈپریشن ہوتا ہے تو اس کو جو دعائیں بتاتے تھے اہل علم وجوز اور دعاؤں کے, تو اس میں ایک دعا تھی, پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا اس سے 99 مصیبتیں دور ہوتی ہیں. یہ بھی فرمایا کہ یہ خفیہ خزانہ ہے. یہ بھی فرمایا کہ یہ سب سے چھوٹی مصیبت غم ہے. غم اکثر فالس ہوتا ہے, مفروضے پہ مبنی ہوتا ہے. اچھا ہاں, غم تو اکثر وسوسے سے پیدا ہوتا ہے, اور وسوسہ رسول اللہ نے فرمایا شیطان کے. بہرحال وہ ڈپریشن کے مریض تھے. ٹھیک. جب یہاں سے نکلے, ایک ان کا بڑا سنگین مسئلہ ہے, مسئلہ یہ جائیداد تقسیم کرنی ہے. مریم نے وہاں تیمارداری کے لیے نہیں, ہے نا, تیمارداری تو ان کے والد ہیں تو تیمارداری تو کریں گے. ان کی او بھائی جائیدادیں جو ہیں کس کی کتنی ہیں یہ واضح نہیں ہے. یہ وہاں سے وہاں ایک اکاؤنٹ سے دوسرے میں جاتی رہتی ہیں, چھپانے کے لیے بھی اور بہت سے مقاصد کے لیے بھی. کیونکہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے, اور خاص طور پہ جب اس میں لوٹ کا مال ہو تو اس کو چھپانا پڑتا ہے, اس کو انکم ٹیکس بچانا ہوتا ہے, اس میں بہت سی چیزیں ہیں ان کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے. جائیداد بھی تقسیم کرنے. ڈپریشن دور ہو گیا, پلیٹلیٹس ٹھیک ہونے شروع ہو گیا, واقعی ٹھیک ہونے شروع ہو گئے. جو بھی تھے, خرابی کی کیا سطح تھی, رپورٹیں اصلی تھی جعلی تھی, اس کو چھوڑ دیں, ہم مان لیتے ہیں اصلی تھی. ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات مان لیتے ہیں, شریف خاندان کی بھی مان لیتے ہیں, سب کی. اس وقت کیا بیانیہ تھا, پہلی دفعہ یہ لفظ میں نے استعمال کیا, مجھے بڑا چیپ لگتا ہے یہ بیانیہ. اس وقت موقف کیا تھا کہ شریف مر جائے گا بیچارہ, جان خطرے میں ہے, اور وہ عمران خان صاحب کے سر پہ آ جائے گا, 1.5 کروڑ انسانوں کا لیڈر ہے جی, جو کہ وہ ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے, اور ان کی جان پہ بن گئی. جانے دو بھائی. جب گھبراہٹ ہوتی ہے آدمی کو پتہ چلتا ہے, گھبراہٹ میں نہ قانون یاد نہ خدا یاد, اصول نہ اصول یاد نہ قانون یاد نہ خدا یاد. بھیجو, ارے بھائی ہماری جان جلدی نکالو, وہ مر جائے گا بھائی, ہیں جی, تو وفات پا جائیں گے تو بڑا جی کرائسس ہو جائے گا, زمین زیر و زبر ہو جائے گی. ذمہ داری عمران خان پہ آ جائے گی. ٹھیک ہے, جیسے صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو رہا, ویسے اللہ ان کو صحت دے. صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو رہا تھا تو ہی بس ویری کمفرٹیبل, لوگ تو رو رہے تھے, وہ اپنا کام کر چکا تھا. انہوں نے کیا کیا دنیا میں, خیر اس وقت رونا کیا تھا, بھیجو بھیجو بھیجو. اب ان کے حامی کچھ اور کہہ رہے ہیں, کہہ رہے میاں صاحب تشریف لائیں, سیاست آپ کی مر رہی ہے. جیسے جدہ چلے گئے تھے, امیج متاثر ہو رہا ہے. آپ ساتھ ساتھ دعویٰ بھی کر رہے ہیں, پتہ نہیں خواہش کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, خبر کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, وہ واپس تشریف لا رہے ہیں. وہ واپس بعد با ملاحظہ ہوشیار, نواز شریف تشریف لا رہے ہیں, شہنشاہ پاکستان نواز شریف تشریف لاتے ہیں بعد با ملاحظہ ہوشیار. اور اب تحریک انصاف کو تو جان کے لالے پڑ جائیں گے. وہ بالکل نون لیگی رہنما بھی کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھ پیر پھول جائیں گے ابھی, یہ وہیں سے ہیتھرو ایئرپورٹ سے کہیں گے واپس بھیجو, یہاں پہ پاکستان کی طرف آنے نہیں دیا جائے گا. نہیں, اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا تھا, روک تو سکتا ہی نہیں. قانونی پوزیشن تو یہ ہے کہ وہ انہیں لانا چاہیں گے. یہ اسحاب کا کھیل ہے جو سارے ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں. ہم دیکھیں گے خالص اصولی اور قانونی پوزیشن. ایک تو جب وہ واپس آئیں گے تو کیا بتائیں گے کہ 16 ہفتے میں انہوں نے اپنا علاج کیوں نہیں کرایا. ایک تو یہ پولیٹیکل آسپیکٹ ہے. قانونی ہے کہ انہیں آنا چاہیے, علاج انہیں کرایا نہیں, علاج انہیں کرانا چاہیے ڈپریشن کا. اور میں آپ کو پوری ایمانداری سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی نمبر دیتے, میں ان کو میسیج کر دیتا ہوں, ان کے ڈپریشن کا علاج ہو جائے گا. ڈپریشن کا علاج جو کرتے ہیں صوفیاء, اہل علم, اور ایسے لوگ ہیں. اور یہ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں, وہ جو آدمی پڑھے تو اس کا ڈپریشن دور ہو جائے. صرف لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے دور ہو جائے گا, اور جو چاہے اس کا تجربہ کر لے, صحیح ہے, ڈپریشن اس سے دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ رسول اللہ کا فرمان ہے, یہ 1400 سال سے پریکٹس ہو رہا ہے. رسول اللہ نے فرمایا یہ خفیہ خزانہ ہے. ٹھیک ہے, جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے یا اللہ نہ میری کوئی طاقت نہ میرا کوئی ارادہ. آپ ہمارے گرامی قدر استاد فرماتے ہیں کہ گیند پھینک دیا آپ نے اللہ کے کورٹ میں,
اب اللہ تو رحم ہی کرے گا نا، اور کیا بالکل کرے. بے شک. اچھا وہ آئیں گے تو وہ کیسز دو صورتیں ہو سکتی ہے، کیسز فیس کریں گے، جائیداد بانٹ رہی ہیں انہوں نے، یہ یاد رکھ، اسی مقصد کے لیے وہاں پہ ان کی بیگم صاحبہ کی جائیداد ہے، ان کی جائیداد ہے، یہ دس از ون آف دی امپورٹنٹ تھنگس. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو جائیداد یا کھربوں روپے جو ہیں، یہ یوں ہی نہیں. شہزادے جو ہیں باپ کی جان کے دشمن ہو جاتے تھے. باپ سب سے بڑا ترکی کا جو ہیرو ہے، اس نے اپنے بیٹے کو قتل کرا دیا تھا اقتدار کی کشمکش میں، اور بھائیوں سے جنگ ہوئی تھی اورنگزیب کی، خدا نہ خواستہ اور ہارون صاحب شاہجہاں کہتے نے ہیں جب بغاوت اپنا کی. یہ انجام اتنی نظر آ اہم رہا چیز، ہوتا ہے، غیر اہم چیز جب نہیں. اپنا انجام نظر آتا ہے آئیں تب گے. اس طرح حصے بانٹے جاتے ہیں. نواز شریف صاحب کو انجام کسی کیا؟ بات کے اشاریے مل رہے ہیں. انجام نہیں نظر آتا. واپس آئیں گے دو صورتیں ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ دائر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. احسن اقبال کی رہائی ہو سکتی ہے، شاید خاقان عباسی کی ہو سکتی ہے، نواز شریف کی بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہارون صاحب بات وہی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جیل جائیں گے، پھر ڈپریشن ہوگی، پھر سپرنٹینڈنٹ سے پوچھیں گے تمہارا نام کیا ہے، پھر بار بار پوچھیں گے، پھر کہیں گے ہاں میں 7 دفعہ پوچھ چکا ہوں، پھر بھول جاتا ہوں. چلیے یہ جیل کاٹنا ان کے بس کا نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے پیمان کیا تھا، لکھ کے دیا اسٹامپ پہ، میں چیف منسٹر رہا ہوں، میں یہ ہوں، میں لے کے آؤں گا 4 ہفتے. اب وہ کہہ رہے ہیں مریم کو پہلے بھیجیں، پھر علاج ممکن ہو سکے گا، آپریٹ ہو سکے میں گا. اس کے بغیر نہیں آؤں گا. وہ خود بھی کہہ رہے ہیں میں بھی نہیں آؤں گا. اچھا ہارون صاحب جائیداد ہے ان کے، وہ ہے نا فیصل آباد والے، ان کے رشتہ دار جو ہیں شیر علی. اچھا شیر علی کہتے تھے 16 کروڑ تو میں نے دیے ہیں شہباز شریف کو، یہ آئے ادھر فیصل آباد. ہارون صاحب اب سوال سب سے اہم یہی ہے کہ جی برطانیہ کی حکومت کو خط لکھا جائے گا، پھر بلایا جائے گا، جو پہلے سے وہاں پہ موجود ہے، جو پہلے سے موجود اگر ہے. انہیں اندیشہ ہوا کہ دباؤ کی وجہ سے انہیں جانا پڑے گا تو وہ خود آئیں گے. پولیٹیکلی خود آنا ان کے اپنے مفاد میں ہے، لیکن جیل میں رہنا اور اپنی پسند کے کھانے میسر نہ برداشت ہو، نہیں کر سکتے. اپنی پسند کا ایک وقت بھی اگر کھانا میسر نہ ہو. جب انہیں پنڈی لے جایا گیا پنڈی ایئرپورٹ سے، چکلالہ ایئرپورٹ سے، تو ان سے ملے فرید صاحب. پورا نام کیا فرید صاحب کا؟ جماعت اسلامی کے جو رہنما تھے، فرید پراچا صاحب. فرید پراچا صاحب ملے. تو وہ وہاں پہنچنے کے بعد یہ بھول چکے تھے کہ واقعہ کیا ہوا ہے. وہ واقعہ کرنے کے بجائے انہیں کہہ رہے تھے یہ پیسٹریاں کھائیں، یہ بہت اچھی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں ایک اپنے باورچی سے کہنے لگے پالک گوشت پکاؤ، تو وہ کہنے لگے وہ تو میری لکڑیاں چاہیے جس طرح کا پالک گوشت آپ چاہتے ہیں. اچھا وہ لکڑیاں سعودی حکومت نے روک لیں، تو بڑی مشکل سے اجازت ملی. اچھا ہارون صاحب خط ایک خط اس پہ لکھی ہوئی عبارت اتنی مضبوط ہوگی کہ نواز شریف صاحب کو وہ لوگ بھی پریشرائز کر کے واپس بھیجیں. ڈار صاحب کو تو یہ لوگ بلا نہ سکے، نواز شریف کو کیسے بلائیں گے؟ نہیں مشکل ہے، لیکن یہ تو قانون دان ہی رائے دے سکتا ہو. ایک اخبار نویس اس پہ کیا آپ کسی قانون دان سے پوچھ لیتے؟ آپ کی زندگی کا تجربہ ہارون صاحب، آپ نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے. نہیں ہے، میری رائے بھی وہی، تاثر میرا وہی ہے کہ اس کو تو بلا نہیں سکے. یہی معاملہ ہے جس کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے، جس کے ٹھگ ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. ٹھیک، ویسے ٹھگ ہونے میں تو ان کا بھی کوئی شبہ نہیں. چلیے وہ تو نامنل، انہوں نے تو بہت ساری چیزیں خود کنفیس کی ہیں. پی ٹی آئی میں بھی کافی ٹھگ ہے. چلے تحریک انصاف ہے، پھر کسی دن کر لیں گے. وزیر اعلیٰ کا آپ کو بتایا تھا جو 5,000 روپے بھی نہیں چھوڑتا. نام بتا دیں آپ. اب آپ بڑا کچھ بتا دیں، یہ بھی ڈسکلوز کر دیں ان کا نام کیا ہے. ویسے ارکان پارلیمنٹ آپ کو یاد ہے. آسمان سے جو بلا اترے وہ انوری کے ہی گھر اترے. میرے سامنے ہارون صاحب بیٹھے ہیں تو ہارون صاحب سے میں جانوں کہ ہارون صاحب آپ کا کام بڑا آسان ہوتا ہے، دوسروں کو اکساؤ، اس سے بات نکلواؤ، وہ مصیبت میں پڑے. اس کو ویسے آسان، اس کو ٹیلنٹڈ کہا جاتا ہے ہارون صاحب کہ یہ اینکر کا ہی ٹیلنٹ ہوتا ہے. چڑھ جا بیٹا سولی پہ. وہ اس کے ورکر بھی کہہ رہے ہیں نواز شریف کے، آپ بھی مجھ سے یہ کہہ رہی ہیں چڑھ جا بیٹا سولی پہ، رام بھلی کرے گا. ہاں جی. اور یہ جو ورکر ہیں یہ کمال ہیں، یہ دانشور جو ہیں جو اس کو بلا رہے ہیں، ان کا مسئلہ عمران خان چلا جائے. عمران خان چلا جائے گا، یہ آسمان بھی یہی آسمان رہے گا، یہ زمین بھی یہی زمین رہے گی، یہ معیشت بھی یہی معیشت رہے گی، یہ پٹواری بھی یہیں رہیں گے، یہ تحصیلدار بھی یہیں رہیں گے، یہ پولیس بھی یہیں رہے گی. کوئی انقلاب نہیں آئے گا، صرف ان کے دل جذبہ انتقام ٹھنڈا ہو جائے گا. ملک کے لیے کوئی نہیں سوچتا. ملک کے مفاد کے لیے کوئی بھی نہیں سوچتا. اس کو کہتے ہیں یہ جتنے بے چین ہیں نا دانشور نواز شریف کو اس کو بلانے کے لیے، اسے پنجابی میں کہتے ہیں چور نڑ پنڈ کھڑی، مدعی سست گواہ چست.
صحیح ہے. لیکن ہارون صاحب کوئی تو فوائد نظر آ رہے ہوں گے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, ان کی اپنی سیاست اس بڑی غریب سے بھی تو پوچھے اس کے وہ دل آنا و جاں چاہتا ہے یا نہیں آنا اس کے چاہتا. دل و جاں پہ کیا بیت رہی ہے, دیب کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک, ہلکا ہے ہر موج میں ہے صدقہ میں نہنگ. اب میں مصرع غلط پڑھ رہا ہوں ویسے غالب کا, کہ ہر لہر میں کتنے وہ ہیں مگرمچھ, اچھا جانے کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. زبردست. ویسے ہارون صاحب پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی ایک پیج کے اوپر نہیں ہیں, کبھی کہا جا رہا ہے کہ خط لکھ کے واپس بلایا جائے گا. یہ دیہاتی ہیں دنیا کے میلے میں, ان کو کاروبار حکومت کا خاک پتہ نہیں ہے. ان کو لوگوں نے کس لیے ووٹ دیے کہ وہ لوٹ مار ختم ہو جائے گی. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو لوٹ مار تو نہیں, کم تو ہوئی ہے لوٹ مار, لیکن وہ پٹواری تحصیلدار تو نہیں چھوڑے گا پیسے لینا, پولیس والا, سول سرونٹ. لیکن ان کو کام کاج بھی تو آتا ہو نا بھائی. ایک ڈرائیور پٹرول چوری کرتا تھا, دوسرے ڈرائیور کو گاڑی نہیں چلانی آتی, تو اس کا فائدہ نہیں. لیکن ویسے آپ کو بتا دوں ہارون صاحب, قافلی کبھی بھی یہ سمجھتی ہے کہ جتنی کرپشن اور رشوت کے ریٹ اوپر گئے ہیں نا عمران صاحب کی حکومت میں, اتنے کسی حکومت میں نہیں کہتے. وہ اوپر بڑے منصوبے میں کرپشن نہیں ہے, نیچے اس لیے گیا کہ کام کرنے والا ڈرتا ہے تو اس ڈر کی الگ قیمت وہ وصول کرتا. چلیے ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی میں بریک کی طرف بڑھ رہی ہوں. چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے, ہر سرکاری افسر کو پکڑ لیتے ہیں. بالکل اس پہ بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس کے ساتھ ساتھ افغان امن معاہدے سے متعلق بھی بات کریں گے کہ یہاں پر تو دونوں فریقین ایسے نظر آ رہے ہیں کہ معاہدہ تو ہو گیا ہے مگر اس کی پاسداری کافی زیادہ مشکل اب نظر آ رہی ہے, کیونکہ چند گھنٹے گزرنے کے بعد اختلافات شروع ہو گئے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. افغان امن معاہدے کی بات کریں گے. ہارون صاحب کل بھی بات ہم کر رہے تھے کہ معاہدے کی پاسداری یقینی بنانی چاہیے, امیدیں بڑی ہیں, خدشات بھی ہیں, چند گھنٹے گزرے ہیں, بہت ساری شرطیں اس معاہدے کے اندر طے ہوئی. 14 مہینوں میں فوج واپس چلی جائے گی, انٹر افغان مذاکرات ہوں گے, اور بہت کچھ آپ نے ایک لمبا کینوس ہمارے سامنے رکھا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا. یا تو ایک ہی شرط کے اوپر معاملات اٹک گئے ہیں قیدیوں کی رہائی سے متعلق, تو آگے چلنا تو بڑا مشکل معاملہ ہے. قیدی بھی رہا ہوں گے اور اشرف غنی کی طالبان کے ساتھ یہ صلح ہوگی, یعنی ان کی بالادستی وہ قبول کرے گا, یا وہ واشنگٹن چلا جائے گا, جو میری معلومات کے مطابق وہ نہیں جانا چاہتا. اچھا, مطلب اس کو وزیر خزانہ بھی بنا دیں. صدر فاروق لغاری صدارت چھوڑنے کے بعد MNA بن گئے تو اس پہ شاد تھے. اور اس کے علاوہ میں بالکل مذاق نہیں کر رہا, وہ اس علاقے کی جو ایک کمیٹی ہوتی ہے پانی کی, اس کے بھی صدر چیئرمین تھے اور اس کا بورڈ لگا ہوا تھا. اچھا جی, یہ جو لوگ ہیں نا, اقتدار کی جو نشہ ہے, یہ چاشنی جو ہوتی ہے اقتدار, چاشنی نہیں ہوتی, نشہ ہوتا ہے. چاشنی تو جلیبی میں ہوتی ہے, مٹھائی میں بھی ہوتی ہے, جو ہم مٹھائی میں بھی ہوتی ہے, جلیبی میں زیادہ ہوتی ہے. وہ مٹھائی کھائیں تو یہ تو ہے صحت مند انداز فکر کے آدمی اچھا کھانا کھائے, خوش رہے, خود بھی کھائے, لوگوں کو بھی کھلا. یہ ہے نشہ, اقتدار کے نشے سے باہر نکلنا. جب ایک ڈپٹی سیکرٹری کو پرائم منسٹر ہاؤس سے بھیج دیا جاتا ہے سیکریٹریٹ میں, تو اس کا دل بجھ جاتا ہے. اگر اس کو پرائم منسٹر ہاؤس سے کسی بلدیہ کے چیئرمین نامزد کر کے بھیج دیا جائے, ایڈمنسٹریٹر, تو وہ جیسا اس کا دل و دماغ تابناک ہو جاتے ہیں, جو چہرے پہ رونق آ جاتی ہے. شاد سا رہتا ہے وہ. ہمارا ایک دوست تھا, اللہ اس کو خوش باش رکھے, جہاں بھی ہے, ریٹائر ہوئے تب تو 9 سال ہو گئے, تو ملاقات کبھی نہیں ہوئی. تو وہ رات کو 2-3 بجے تک کام کرتا تھا, کہتا تھا کام بہت کرنا پڑتا. تو وہ جو دوسرا اس کو کلیگ تھا, جو زیادہ دانا آدمی تھا, اس نے کہا یہ خوشی کی چیخیں ہیں, یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھنے کا اس کو جو لطف آ رہا ہے نا, یہ اگر ناخوش ہو تو اپنا تبادلہ کرا لے. تو اشرف غنی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف, بلکہ سمر بھی, اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی. وہ بات کریں گے, ان کی کیا مجال ہے کہ وہ قیدیوں کو رہا نہ کریں. اچھا, جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی فوج بھیجوں گا, ہارون رشید نے کہا تھا میں خراسان میں
وہ اب جو باغی تھے ان سے کہا تھا تمہاری فوج اگر ستاروں کے برابر بھی ہو تو میں تمہیں شکست دوں گا. یہ اس طرح کی خرافات بادشاہ لوگ کیا کرتے ہیں, اس پہ توجہ نہ دیں. وہ فوج نہیں بھیج نہیں سکتا, یہ پبلک کنزمپشن کے لیے کہہ رہا ہے وہاں. اچھا, ایک صورت میں ہوا, باقی تو معاہدے میں لکھا ہے کہ اگر طالبان معاہدے کی پابندی نہیں کریں گے تو وہ بھی توڑ دے گا. اگر ٹوٹنا ہوا تو 4 ماہ بعد ٹوٹے گا. پوچھئے کیوں؟ الیکشن ہونے کے بعد 5-6 ماہ, نومبر میں الیکشن. جی. اور ڈیموکریٹس کی پوزیشن اس وقت اس سے بہتر ہے. اس کو وہ فوج واپس لے جائے گا, یہ ان کے انٹرسٹ میں بھی ہے. طالبان بھی یہی چاہتے ہیں فوج واپس لے جائے. اشرف غنی صاحب کیا چاہتے ہیں؟ اشرف غنی صاحب حکومت میں اپنا حصہ چاہتے ہیں. اب وہ ایک آدمی ہے, اس کی پارٹی نے, عبداللہ کی تو ایک پارٹی ہے, حکمت یار کی تو پارٹی ہے, چھوٹی سے ہی طالبان کے مقابلے. دوستم کا تو ایک گروپ ہے, بامیان کے شیعہ جو ہیں ان کا تو ایک لیڈر ہے, ایک نہیں کئی لیڈر ہیں. مطلب یہ جو ایک گروپ ہے, ان کی ایک بارگیننگ پوزیشن ہے, بڑی تلخی ہے. لیکن انہوں نے, طالبان اگر دانا ہے اس پہ خواب ہی تک تو خاموش ہیں, اس پہ انہیں خاموش رہنا چاہیے, نہایت محتاط رد عمل دینا چاہیے. انہیں سب سے پہلے حکمت یار کو ساتھ میں لانا چاہیے. میرا اندازہ ہے وہ ایسا کریں گے, اس سے بات کریں گے. یہ بارگینر بہت ہیں سارے افغان, ہارڈ بارگینر. پھر انہیں عبداللہ کو بھی انگیج کر لینا چاہیے. بامیان کے لوگ, اللہ کی مخلوق جو ہے, ان سے بھی بات کرنی چاہیے. حصہ تو سب کو دینا ہی ہے اقتدار میں. اس کو کوئی وہی لویا جرگا کا نظام, پہلے خاموشی سے بات چیت کریں, خود انیشیٹو لے کے. دیکھیے جب عمران خان کی حکومت بنی تو اس کے بعد میجورٹی نہیں تھی پختونخوا میں 2013 میں, تو میں نے جماعت اسلامی کے ایک لیڈر سے کہا آپ کے پاس ہیں 7 سیٹیں, اس کے پاس ہیں 33, دیٹ میکس 40. جب اگر آپ اعلان کر دیں اس کی حمایت کا. انہوں نے کہا آپ یہ بات عمران خان سے کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا اگر وہ اتنا دانا ہو تو میں آپ کو ٹیلی فون کر رہا تھا صبح اٹھ کے کہ آپ یہ کر لیں. اگر اور آپ کے پاس تو آپشن بھی کوئی نہیں, اگر آپ باقی سارے مل کے 40 بنیں گے, یعنی آپ ان کے ساتھ ہی الائنس کر لیں تو آپ دونوں مل کے 40 بنیں گے. دونوں مل کے 40 بن جاتے ہیں تو آزاد امیدوار آپ اپنی جو اسپیشل سیٹیں ہیں اس پہ آپ کے کچھ جیت جائیں گے, وہ جیت جائیں گے. ٹھیک ہے. چنانچہ انہوں نے میری درخواست مانی اور سگنل بھیج دیا, بات تو نہیں کرتے. انہیں انگیج کرنا ہوگا, تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا, بڑی سلیقہ مندی کا. طالبان کا اصل ٹیسٹ اب شروع ہوا ہے. امام احمد بن حنبل کو مارے گئے کوڑے مامون رشید نے, وہ سر پورے قد سے کھڑے رہے, اور جب وہ کوڑے مار کے فارغ ہوئے تو انہوں نے نماز پڑھی, ان کا خون بہہ رہا تھا. حالانکہ بہتے خون میں نماز نہیں ہوتی, مگر علماء کہتے ہیں کہ وہ تو نماز ان کی تو ایسی ہوئی کہ سبحان اللہ, اس لیے کہ وہ خون کسی حادثے میں تھوڑی بات, کوڑے مارے گئے تھے. نماز تو وہ چھوڑنے سے رہے, وہ تو امام تھے. مگر جب وہ بادشاہ نے مصالحت کر لی اور شاہی دسترخوان کا کھانا انہیں بھیجا گیا, تو انہوں نے کہا یہ زیادہ بڑی آزمائش ہے. کھاتے نہیں تھے, دے دیتے تھے پڑوسیوں کو یا ضرورت مندوں کو, حاجت مندوں کو. مگر یہ جو التفات شاہی ہوتا ہے اور یہ اقتدار کا قرب جب نہ تخت سامنے بچھا ہو, اس کی ٹیمپٹیشن بڑی ہولناک, بالکل صحیح. اس کی رغبت اتنی شدید ہوتی ہے, اس کی کشش اتنی بے پناہ ہے. باپ نہیں رہتا, بیٹا نہیں رہتا. مصطفیٰ کو مروا دیا تھا. سلیمان دی میگنیفیشنٹ, ون آف دا گریٹسٹ کنگز ان ہیومن ہسٹری. ان کا رنگ سفید ہو جاتا ہے. اقتدار ایسی چیز ہے, وہ ہوش و حواس قائم رہتے ہی نہیں ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں, صرف فقیروں کے رہتے ہیں. ٹیپو کے ہوش و حواس قائم تھے. بر صغیر کی تاریخ میں جن چند لوگوں کے ہوش و حواس قائم رہے, بلبل کے قائم تھے, التمش کے قائم تھے. علاء الدین خلجی نے تو یہ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ 2 کام کروں گا, یا نیا مذہب ایجاد کروں گا یا دنیا فتح کروں گا. پھر اس کا جو دوست تھا کوتوال, اسے موٹا کوتوال کہتے تھے, نام مجھے یاد نہیں, تاریخ فرشتہ میں ہے غالباً, اس نے کہا جہاں بنا مذہب بنائے نہیں جاتے. اکبر نے تو بنائے بھی, مذہب آسمان سے اترتے. رہی دنیا فتح کرنے کی بات, یہ یونان نہیں ہے کہ آپ ملک سے باہر نکلیں اور دنیا فتح کر کے پھر اپنے وطن واپس چلے جائیں. آپ باہر نکلیں گے تو یہاں تخت پہ قبضہ ہو جائے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں طالبان کو تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. تحمل, سلیقہ مندی, پولیٹیکل ایکیومن, صبر, وقار, بزدلی نہیں.
صبر اور تحمل سے کام لینا بزدلی پڑے گا۔ نہیں۔ تو اشرف غنی کی سٹیٹمنٹ کو آپ درست سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انٹرا افغان مذاکرات جو ہوں گے اس میں بات ہو سکتی ہے لیکن پیش کی شرط نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہتا ہے میں بھی ہوں، مجھے بھی کوئی حصہ دیں۔ افغان فوج سے ڈیفیکشنز کا عمل بہت جلد شروع ہو جائے گا۔ اگر یہ لڑائی ہوئی تو امریکہ اب وہ اس طرح نہیں اپنا اس میں رول پلے کرے گا۔ مجاہدین تو یہ بھی کہتے ہیں، طالبان، یہ انہوں نے کہا ہے، کیا؟ اب میں نام نہیں لے سکتا، جی 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 یہ نہیں بتا سکتا کس کو کہا ہے، ٹھیک ٹھیک۔ انہوں نے کہا ہے، آج کی بات ہے، امریکہ ہمارے ساتھ ہے، اشرف غنی کے ساتھ نہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، سمجھ قابل فہم ہے؟ پوچھے کیوں؟ ان سے تو کچھ ملے گا نا، وہ تو حکومت ہوگی نا افغانستان کی۔ مثلا سنٹرل ایشیا سے ایک امریکی کمپنی کو کانٹریکٹ ملتا ہے $8 بلین کی گیس کا پاکستان لانے کا، یا انڈیا، پاکستان جا کے انڈیا بھی جا سکتی ہے اور چین بھی جا سکتی ہے۔ تو اشرف غنی سے کیا ملے گا؟ اشرف غنی تو حکومت کو ہولڈ نہیں کر سکتا۔ اشرف غنی سے کیا انفلوئنس چاہتے ہیں اس علاقے میں امریکی، طالبان بھی چاہیں گے کہ امریکہ سے تعلقات ٹھیک ہوں۔ کتنے $1 بلین؟ $3-4 بلین سال کے۔ اشرف غنی صاحب جو سٹیٹمنٹ برملا کہہ چکے آمدن ہیں، کتنی ہے؟ ایک منٹ، آمدن کتنی ہے افغانستان کی؟ $800 ملین۔ ٹھیک، 1 بلین پورا نہیں ہے، انڈسٹری ہے نہیں، ایگریکلچر ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ڈیموکریٹس جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں، پھر پینٹاگون میں جو پریشانی ہے کہ بھئی یہ نہ ہو کہ وہ طالبان وہاں چلے جائیں۔ دیکھیں نا، طرح طرح کے خدشات ہوتے ہیں انسانوں میں، چین پیسہ ڈال دے، روس ڈال دے، اچھا، نفرتیں تو ہیں نا۔ لیکن طالبان کے لیے تو بہترین راستہ کیا ہے؟ ہسٹوریکل اپرچونٹی کہ وہ غیر جانبدار ہوں، غیر جانبدار ہوں، امریکہ سے تعلقات اچھے رکھیں، روس سے اچھے رکھیں، چین سے اچھے رکھیں، پاکستان سے اچھے رکھیں، ترکی سے اچھے رکھیں، اندر بھی کوہین پیدا کریں، ترقی دیں ملک کو، اور وہاں ایک شریفانہ پاکیزہ ماحول بھی پیدا کریں، اور کوئی گروہ جو ہے وہ ناراض نہ ہو۔ تو یہ تو دنیا میں ایسا زبردست ملک بن جائے گا۔ وہاں پانی ہے، وہاں جناب زمین زرخیز ہے، وہاں معدنیات ہیں، لوگ ان کے محنتی ہیں، انہیں تعلیم دیں۔ یہ ابھی ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو موجودہ حکومت کو اس وقت بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، اس میں سے ایک اور چیلنج جو سر پہ آن کھڑا ہوا ہے وہ ہے کرونا وائرس سے متعلق 2 نئے مزید کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان اور خاص طور پر وفاقی حکومت اس سے متعلق کیا اقدامات کر رہا ہے، اس میں بات کروں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز یہ ہیں کہ ایک نیا کمرشل سٹی آباد کرنے کا منصوبہ عمران خان صاحب کی طرف سے بنایا گیا اسلام آباد میں، وہ کتنا سود مند ہوگا، اس سے متعلق بات کروں گی، مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بڑا اہم منصوبہ شروع ہونے جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے نیا کمرشل سٹی آباد کیا جائے گا اسلام آباد میں۔ اتنا سا ہے اسلام آباد ہارون صاحب، کیا کیا عمران خان صاحب اس میں کریں گے؟ اتنا سا اسلام آباد؟ بالکل اتنا سا ہے۔ اسلام آباد کا سائز لاہور اور کراچی سے زیادہ ہے رقبے کا۔ آپ سے کس نے کہا اتنا سا اسلام آباد ہے؟ اسلام آباد جو ہے ادھر رواد سے شروع ہوتا ہے، ادھر ٹیکسلا کے پاس جاتا ہے اور مری کی طرف جاتے ہوئے 20, 25, 30 کلومیٹر ہے۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ اسلام آباد ہم اتنا تو سا اس اسلام آباد کو جانتے ہیں جو بالکل 24-25 کلومیٹر کے اوپر محیط ہے۔ جی 24-25 کلومیٹر نہیں ہے، اس کا رقبہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تمام بڑے شہروں سے زیادہ ہے، اور یہ مستقبل کی ضروریات تو پھر ان جگہوں پہ جا کے اسلام آباد کا نیا کمرشل سٹی منصوبہ آباد کرے نا۔ نیا کمرشل سٹی جو ہے وہ اس میں صرف ایک اعتراض ہے جو آپ نے کیا پروگرام سے پہلے کہ پولوشن بڑھے گی۔ بالکل بڑھے گی۔ اس پولوشن کا علاج ہے اربن پلانٹیشن۔ بے شمار درخت کاٹے جا چکے ہیں، لگائے $10 میں ایک درخت لگتا ہے، موسم بہار شروع ہو چکا ہے اسلام آباد میں۔ اور اگر زیادہ مستعدی سے کام لے تو ایسے درخت میں جاپنیز ٹیکنالوجی ہے، 3 سال میں درخت پورا کداور ہو جاتا ہے۔ ایمبیسی روڈ تو پورا انہوں نے خالی کیا، وہاں تو لگے نہیں، یہاں لگا دیں گے؟ نہیں، کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اور ایوب خان نے 1 کروڑ درخت لگائے تھے یہاں پیچھے، جو میں تو کہتا ہوں سلیکون ویلی بھی بنائیں، اور درخت جو ہیں وہ پورا ایریا کور کریں، اس سے صوبے کو بھی فائدہ، جیسے پنجاب کا کچھ حصہ اسلام آباد میں شامل کیا، پختونخوا بھی شامل کریں، انہیں کچھ بینیفٹ بھی دیں، صوبائی حکومت کو بھی دینا چاہیے۔ ویسے پختونخوا کی حکومت اتنی سخت ہے، ایون ایم ایم اے کے زمانے میں اتنے بارگینر ہیں،
کوئی حرج نہیں، بارگیننگ کرنا ان کا رائٹ ہے. وہ کہتے تھے تمباکو سیس بھی دیں ہمیں، بجلی کا. تو ہاں بجلی مانگ رہے تھے کہ تمباکو استعمال کرتا ہے صوبے کا تو اس کا بھی دیں. وہ تو خیر ختم ہی ہو گیا قصہ. بات یہ ہے کہ بالکل بننا چاہیے. شہر پھیل رہا ہے، اس سے حکومت کو 15-20 ارب کی آمدنی ہوگی، وہ ہاؤسنگ میں جائے گی. اور ہاؤسنگ ہے یہ غریب شہریوں کے لیے، اس لیے یہ بالکل ضروری ہے. اب اس میں ہمارے اپنے ماہرین بھی موجود ہیں. اسلام آباد لاہور میں خاتون ہیں، انہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے. جرنلسٹ ہے ویسے وہ، بیسیکلی انہوں نے ڈاکومنٹری فلمیں بنائی، ہیومن ٹریفکنگ پہ بھی کام کیا. تو دنیا سے ماہرین بلائے جائیں ضرورت ہو، اور اس کے لیے دنیا ہر وقت مدد کرنے کے لیے تیار ہے. ماحولیات کے لیے بہت فنڈز اویلیبل ہیں، جتنے فنڈز ہیں. آپ جناب پورے ملک میں درخت لگائیں، اسلام آباد میں لگائیں. اسلام آباد میں بے شمار جگہ خالی پڑی ہیں، اس کا گردرما پورا خالی پڑا. درخت لگانے کی ضرورت ہے. میں تو کہتا ہوں وہ ساری زمینیں ٹیک اوور کریں، پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ان کو ڈیولپ کریں. اور اندازہ ہے کہ $20 بلین اس سے کمائے جا سکتے ہیں. $20 بلین. لاہور میں بھی راوی کے قریب لیفٹ ہینڈ پہ شرک پور کو جو 25-30 کلومیٹر پہ علاقہ پھیلا ہوا ہے، اس پہ ایک نیا شہر آباد ہو سکتا ہے. ٹیکنیک اس کی یہ ہوتی ہے بیچ میں جنگل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی 3, 4, 5، یورپ میں تو 8 کلومیٹر تک کا جنگل ہوتا ہے. مگر یہاں حمزہ وغیرہ زمینیں خرید لیں اور انہوں نے سوچا کریں گے. اب پھر جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے دوبارہ پنڈی کے ساتھ بھی نیا شہر بننا چاہیے. بائی پاس نکلنی چاہیے، اور بائی پاس کے لیفٹ ہینڈ پہ وسیع و عریض زمینیں پڑی ہوئی ہیں. جو حکومت جو بھی دام ہے اس سے کچھ زیادہ پیسے تو آلریڈی بڑا رشی ہے ہارون صاحب. پنڈی کے باہر میں کہہ رہا ہوں، آپ پنڈی کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ پنڈی کے باہر ایک جنگل لگائیں. ٹھیک ہے. اور آبادی تو بڑھ رہی ہے، لوگوں کو سستا گھر چاہیے. ایک بائی پاس نکالے نا رواد کی بیک سائڈ سے پشاور موڑ تک، اور ادھر وہاں سے نکالے مری تک، یعنی مری کی جو ہائی وے ہے وہاں تک لے جائیں. اور اس کے رائٹ ہینڈ پہ جو زمینیں پڑی ہوئی ہیں جو لی جا سکتی ہیں ان کو آباد کریں، ان کو آباد کریں. بیچ میں جنگل لگائیں، انوائرمنٹ بھی بہتر ہو، آبادی بھی ہو. اچھا اب ہے مسئلہ کہ جی زرعی زمینیں جو کھائے جا رہے ہیں جی، اور زرعی زمین سے تو ہم 1/3 بھی فصل نہیں لے رہے. زرعی زمینوں کو نئے بیج چاہیے، پانی آبپاشی کا نیا نظام چاہیے، یا ڈرپ اریگیشن ہو یا فواروں کے ساتھ ہو. پورا آپ کے پاس 2.5 کروڑ ایکڑ زمین پڑی ہوئی ہے، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں آپ 2.5 کروڑ ایکڑ زمین کو اگر آباد کر لیں فوارے لگا کر ڈرپ اریگیشن سکیم سے، یعنی not in a year, not in 2 years, not in 5 years, not even 10 years، یہ تو 40-50 سال کا منصوبہ ہوتا ہے، چلتا رہے گا. تو آپ مزید 20 کروڑ انسانوں کو زیادہ بہتر انوائرمنٹ میں رکھ سکتے ہیں. گلیشیئر کو تو میلٹ ہونا ہے، پانی کو تو کم ہونا ہے. دیکھ کیپ ٹاؤن میں پانی جو ہے وہ 20% انسانی ضرورت کے مطابق رہ گیا تھا. انہوں نے وہ ٹوٹیاں لگائی دوسری سنسر والی، اب وہاں ضرورت کے 60% پانی ہو گیا، یعنی پانی بڑھ گیا. یعنی انہوں نے جو استعمال اتنا کم کیا اور کسی سے نہیں ہو سکتا. 100% ضرورت کا مطابق ہمارے پاس اب بھی بہت پانی ہے. ہم پانی ضائع کرنے والی قوم ہیں. فلڈ اریگیشن کرتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں کرتا، بہت پسماندہ ملکوں کے سوا. ہمارے پاس مثلاً آپ عرب کہتے ہیں انہیں زمین چاہیے، ٹھیک ہے، کاشتکاری کے لیے لیز پہ 30 سال کے لیز پہ دے دیں. ان سے کہیں جی آپ لے لیں 50 لاکھ ایکڑ زمین لے لیں، تھر کی، چولستان کی، اور 50 لاکھ ایکڑ پہ آپ ہمیں فوارے لگا دیں. آپ کا بچہ 90 لاکھ، یہ چینی چاہتے ہیں 90% پانی بچ گیا. ٹھیک ہے. اب وہاں بھی ان سے کہیں آپ فوارے ہی لگائیں گے تو دونوں جگہ کے سیراب ہونے کے بعد کم از کم 80%، یہ لیں کم از کم چلیے 60-70% پانی اور بچ گیا. ٹھیک ہے. اور آپ جنگل لگائیں وہاں، یہ پابندی لگائیں کہ اتنے % جنگلوں کا جنگل ہوتے ہوتے کم ہو گیا ہے. ابھی اسلام آباد کو ایکسپینڈ ہونا ہے، انڈسٹری وہاں ہے نہیں، ٹریفک تھوڑی سی رش بڑھ رہی ہے. مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ آپ کا بڑا جی چاہتا ہے اسلام آباد منتقل ہونے کو لاہور سے. آپ کو بڑی فکر ہے اسلام آباد کے ماحولیات کی. مجھے بڑی محبت ہے سیکنڈ موسٹ پولوٹڈ سٹی سے آپ اسلام آباد جانا چاہتے ہیں. مجھے اس شہر سے بھی محبت ہے. آپ کے آنے سے پہلے ہم وہاں کا موسم ٹھیک کر لیں گے. اسلام آباد میں رہتا ہوں اور تمام لوگ گواہی دیں گے، وہاں جو میڈیا ٹاؤن ہے اور بیریا ٹاؤن کا علاقہ ہے دوسرے ارد گرد کے، موسم وہاں بڑا زبردست ہے. چلیے اب آپ نے کہا کہ آپ اسلام آباد کے شہریوں کی بات کر لیتے ہیں ہارون صاحب،
क्या ही बेहतर हो कि ईपीए को लूप में लिया जाता, उनसे पूरा वर्कआउट कराया जाता, देखा जाता माहौल डिस्टर्ब होगा, ठीक, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी उसको लिया जाता है। और क्या कह रहा हूं? नहीं मैं आपको बताती हूँ हारून साहब, एक जिस जगह इसको खड़ा करने का मंसूबा बनाने की बात की जा रही है, आप भी जानते हैं उसके आसपास कुछ सेंसिटिव हिस्से भी हैं, ठीक है, क्या ये तो नहीं होगा कि जिस तरह से पहले ऐलानात खान साहब कर देते फिर यूटर्न ले लेते हैं, यहाँ यूटर्न होगा? क्या ये मुझे नहीं पता, क्या मुझे नहीं पता। ये जाहिर है कि अगर कोई ऐसी चीज है तो जगह का, एरिया का यहाँ से वहां मुंतकिल करने से इससे कोई यूटर्न नहीं होता। क्या ही अच्छा ये तो मैं घर बनाना चाहता हूँ 19 नंबर प्लाट के उसके बजाय 90 नंबर पे बनाता हूँ तो उससे कोई यूटर्न नहीं होता। वो कर लें, इसको देखना ये है माहौलियात का मसला हो और लोगों को सहूलत किस चीज में है। देखिए एक बात याद रखें, 2 कामों के लिए पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा है, जायदाद खरीदने के लिए और चीजें खरीदने के लिए। ठीक है, सिर्फ जो लाहौर में टीवी की एंकर जो कपड़े खरीदते हैं उसे एक फैक्ट्री। अब आप हारून साहब अटैक ना करते रहें, इधर ना अटैक करें। आप इमरान खान साहब पे रहें, अभी खवातीन पे ना आए, आप खवातीन एंकर्स पे ना आए। अभी हारून साहब क्या ही अच्छा हो, मैंने अपनी जिंदगी के चंद कीमती साल उस शहर में गुजारे हैं, आपने लंबा अरसा, और बहुत सारे लोगों की कई नस्लें उस शहर में आबाद हैं। क्या ही अच्छा हो कि एक सर्वे कराया जाता, लोगों की राय ली जाती कि क्या वो चाहते हैं कि नहीं। ऑलरेडी कह चुका हूँ, अब इस पे मुझे इतनी फिक्र है तो वहां लोगों को कितनी फिक्र होगी? नहीं, इतना ओवर एम्फसाइज करने का। हाँ, माहौलियात का भी ख्याल रखा जाए और ये भी ख्याल रखा जाए कि उससे आमदन हो अच्छी, बहुत प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ अच्छी टेक्निकल सपोर्ट ली जाए और 15-20 अरब क्यों 50 अरब रुपए 100 अरब रुपए अर्न करें और वो गरीबों को मकान बना के, तो वो पैसा गरीबों के लिए होना चाहिए, अहलेदार के लिए नहीं। वजीर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लें, सेक्रेटरी ले लें और जनाब और लोग बेनिफिट करें, कंस्ट्रक्शन कंपनियां तो खैर उनको फ़ायदा होगा ही जो करेंगी। उसका अल्टीमेट सरकारी ख़जाने का हदफ ये होता है गरीब आदमी को फ़ायदा पहुंचे, यानी गिने चुने ख़ानदानों को नहीं, चंद हज़ार चंद लाख को नहीं। यानी पैसे जब आए तो वो इस तरह खर्च हो कि दालें, सब्जियां, गोश्त, चीनी, पकाने का तेल, चाय की पत्ती और जनाब बुनियादी जो अशिया खुरनोश होती हैं इस्तेमाल की, उसमें डालना चाहिए। ठीक है, चलिए हारून साहब इस पे देखते हैं क्या होता है, आपकी राय ज़्यादा चलती है या मेरे बारे में लोग कहते हैं कि सर्वे होना चाहिए। कोरोना के बारे में बात करें हारून साहब, आप लोगों से कह दें, लोगों ने सुन लिया, राय दे दें, लोगों ने सुन लिया, आपको परेशानी अब मुकाबिल के देखने वालों ने सुन लिया, अब देखेंगे क्या इसका जवाब आता है। अभी कोरोना के बारे में मुझे बताएं हारून साहब कि हुकूमत क्या करिए, अब इस तरह तो आए रोज केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। अब देखिए वो एक दफा तो मर्ज ने बढ़ना होता है, बढ़ के कम होना होता है। चीन में सेहतमंद होने वालों की तादाद आज बढ़ गई है। ये 500-600-700 साल पहले की दुनिया नहीं है। रेड इंडियंस के कहा जाता है ना कि बहुत कत्लेआम हुआ, आपको पता है ज़्यादा लोग कैसे मरे थे? जंगों में नहीं, इन्फ्लुएंजा के और चीचक के जरासीम से, वबाई अमराज में नहीं, कोई वबाई अमराज नहीं थी। वो जहाँ कहीं जो इन्फ्लुएंजा से, अब भी अमेरिका में हर साल 1000 आदमी मरता है, इतने ही एक ज़माने में तो बहुत लोग मरते थे। उसके मौसम के लिहाज से हमारे यहाँ नहीं मरते लोग इन्फ्लुएंजा से, बहुत ख़तरनाक है यूरोप में। तो वो जो चीचक का, अगर कोई गोरा मर गया मरीज चीचक का शिकार या इन्फ्लुएंजा का, कंबल होते थे वो उनको भेजते थे जिनमें जरासीम लगे होते थे, तो रेड इंडियंस मरते थे, उनमें रेजिस्टेंस कम थी, 30 सेकंड्स दवाएं थी नहीं, ठीक है। 30 सेकंड्स। पाकिस्तान में अभी ये मसला बढ़ेगा, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया को भी चाहिए पैनिक करने की बजाय तजावीज़ लोगों को बताए कैसे इससे बचा जा सकता है। टेस्ट कराएं, एक सादा टेस्ट तो ये, सवेरे उठें, 10 से सांस लें गहरा और 10 सेकंड तक उसको रोकें। अगर कोई अंदर घुटन महसूस हो तो टेस्ट कराएं। जिन इलाकों में ये है प्रॉब्लम हुआ है, छोटे छोटे चंद एरियाज हैं, वबाएँ आती हैं दुनिया में, ख़त्म हो जाती हैं। चीनियों ने जिस दिलेरी से इसको फाइट किया उसका जवाब नहीं। सही। ये जो वाइल्ड लाइफ के साथ इंटरेक्शन है इंसान का उन जानवरों के साथ, ठीक है, जिनके साथ नहीं होना चाहिए, और जो कुछ वो खाते हैं, हाँ, उसे ये कुदरत की तरफ से वारने गए, जिससे बनी नो इंसान का मुस्तकबिल महफूज हो सकता है। वैक्सीन भी इसकी निकल आएगी, ठीक है, ठीक है, काम हो, जाहिर है बड़ी शद्दमत से जा रही चीनी हुकूमत ने इसमें गैर मामूली। चलिए आइंदा आने वाले दिनों में इसका फॉलोअप भी देंगे। हारून साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुझे भी इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।